अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नए साल के पहले ही दिन शहर इक़्तिदार की सियासत में काफ़ी हलचल देखने में आई। आज वफाकी काबीना और पार्लियामेंट का हंगामी इजलास हुआ। पार्लियामेंट का इजलास 24 घंटों के शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज भी किया और हुकूमत पर तनकीद भी की। सेनेट के इजलास में साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रबानी ने तो ये कहा कि अक्टूबर के महीने से लेकर आज तक जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया गया और उस दौरान सदर मुमलिकत ने 16 ऑर्डिनेंस जारी किए। ऐवान सदर को तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तब्दील किया गया। और दूसरी तरफ सेनेट के इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने यह कहा कि पाकिस्तान का ये मसला है कि चारों इदारे बाहम दस्तो गरेबान हैं। हुकूमत और अपोजिशन को इत्तफाक राय से चलना होगा। इत्तफाक राय नहीं होगा तो ऐसे जमहूरियत नहीं चल सकती। सवाल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन में अगर इत्तफाक राय नहीं हो रहा तो इसकी वजह क्या है, रुकावट कौन है, अपोजिशन है और या हुकूमत है, और सबसे बढ़कर ऐसे हंगामी इजलास बुलाने का मकसद क्या था। दूसरी तरफ आज वफाकी काबीना का भी हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह से मुताल्लिक आर्मी एक्ट की में तरमीम की मंजूरी दी गई और कहा जा रहा है कि इसको भी पार्लियामेंट में अब मंजूरी के लिए इसकी जो समरी है उसको पेश किया जाएगा। इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, क्या हंगामी इजलास ऐसे होते हैं जिसमें 24 घंटों के नोटिस पर आप सबको कहें कि आपने आने और कुर्सियां भी खाली पड़ी रहें और किसी को पता भी ना हो कि एजेंडा क्या था, मकसद क्या था आज के इजलास बुलाने का? कुछ मकसद समझ में आया आज दोनों ऐवानों के जो इजलास बुलाए गए? मुझे तो कोई समझ नहीं आया जी। हम भी मेंबर रहे हैं नेशनल असम्बली के, तो ऐसा होता नहीं है। कम से कम 3 दिन पहले का नोटिस दिया जाता है और फिर उसके बाद इजलास बुलाया जाता है और इसमें कोई हंगामी सूरत हाल नजर भी नहीं आई। मुझे लगता है एक जो मामला है उसको खराब कर रहे हैं और जानबूझकर खराब कर रहे हैं। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, अगर उसके अंदर एक स्मूथली ये भी जो बाकी चीजें हुई तो उसके अंदर ये भी ले आते तो क्या हर्ज था। आज एक स्पेशल उस पे जो है आप लोगों ने क्रिएट किया, उसको एक हाइप क्रिएट कर दी कि स्पेशल कैबिनेट बुलाई गई है, कल आप कैबिनेट कर लें। तो इसका मतलब आपके पास अगले 24 घंटों का विजन भी मौजूद नहीं है, ना आपके पास कोई अगले 24 घंटों का कोई प्लानिंग मौजूद है, ना आपके पास कोई हिकमत अमली मौजूद है। तो नतीजातन क्या है आज कि आज उधर भी बुला लिया, उधर भी बुला लिया, दोनों तरफ पता ही नहीं था करना क्या है, ना कोई एजेंडा था, ना कोई चीज थी। तो ये पहले भी हमने कहा कि हुकूमत संजीदा नहीं। अगर हुकूमत संजीदा होती तो पहले 3 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक पर्ची लिख दी थी, वो कच्ची पर्ची पे तो नहीं ऐसा होता। फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा नोटिफिकेशन, फिर तीसरा नोटिफिकेशन, फिर अदालत के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने। अब फिर वही मुझे तो लग रहा है वैसा ही है। और फिर उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने गालियां देनी शुरू कर दी कि ये जो मुल्क के अंदर दुश्मन बैठे हैं, बाहर दुश्मन बैठे हैं, वो नहीं चाहते। तो अगर आपने कानून साजी करनी है कोई भी, तो कम से कम कोई संजीदा रवैया तो अपना लें या संजीदा हिकमत अमली अपना लें, कोई प्लानिंग कर लें। वो ना कहीं कोई संजीदगी, ना विजन नजर आ रहा है, ना कोई हिकमत अमली। हमें तो ये समझ नहीं आ रही चौधरी साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आपने आर्मी एक्ट में तरमीम करनी थी तो फिर आपको उसी फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन में जाने की क्या जरूरत थी? दोनों जगह पैर रखने की जरूरत क्या थी? एक तरफ रिव्यू नहीं, एक तरफ आप रिव्यू पिटीशन में चले गए। आप इधर से एक्ट फर्ज कर ले पास कराएं, उधर से रिव्यू पिटीशन में कोई और फैसला आ जाए तो फिर तो ये अजीबोगरीब काम है इनके। कोई समझ नहीं आ रही करना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली तो मुझे लगता है कि ये इन्होंने जानबूझकर केस खराब किया है और मजीद खराब करना चाह रहे हैं। तो इसमें अपोजिशन तो साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि वजीर आजम ने ये टास्क दिया है कमेटी को अभी कोई फैसला नहीं हुआ। से बात करें इस पे। नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। पहले तो वो जब जो बिल इन्होंने पास किया वो ले करेंगे, वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। तो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर सभी पार्टियों की नुमाइंदगी होती है। वहां पे जो हमारे लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो बैठेंगे और फिर उसके बाद पार्लिमानी पार्टी या सीईसी की अजलास होगा। ये तो मैं पीपल्स पार्टी का बता रहा हूँ, बाकी जमातें अपना खुद बताएंगे लायामत। तो उसके बाद वापस पार्लियामेंट्री पार्टी के पास जाएगा, वो फैसला करेगी। सही। चौधरी साहब, ये इलेक्शन कमीशन 2 अरकान की तकर्रुरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी का मामला ये लटक क्यों गया? मजीद अब कोर्ट ने 15 दिन दे दिए कि ये हो क्या रहा है? क्यों इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा है?
نہیں دیکھیے یہ ہر چیز کو الٹ پڑتے ہیں. لکھا یہ ہوا ہے کہ اگر چیئرمین چیف الیکشن کمشنر کی ریٹائرمنٹ ہوگی تو اس سے 60 دن قبل لیڈر آف دا ہاؤس ود دا لیڈر آف اپوزیشن ایک میننگ فل کنسلٹیشن سٹارٹ کریں گے. اب جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ جلدی ریٹائر ہو چونکہ ان کا کیس پڑا ہے اور اس کے لیے یہ بالکل نہیں کرنا چاہتے, یہ کرنا بھی نہیں چاہتے, جلدی ان کو ہے بھی کوئی نہیں ہے اور کریں بھی نہیں. تو یہ ایک تماشا ہے جو انہوں نے لگایا ہے. پہلے ہر قسم کا بحران پیدا کیا ہے, اب ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا پاکستان کے اندر. نہ ممبرز ہیں نہ چیف الیکشن کمشنر ہے اور وہاں پہ ہر پروسیس جو ہے وہ پورا رک گیا ہے. کوئی بائی الیکشن نہیں ہو سکتا, کوئی ضمنی الیکشنز نہیں ہو سکتے, صرف اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کا کیس ہے اس پہ کوئی ورڈکٹ نہ آ جائے. کو لگتا ہے صرف فورن فنڈنگ کیس کی وجہ سے. دیکھیے ہر جگہ پہ یہ بحران پیدا کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ بحران پیدا کر رہے ہیں اور خود پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب مجھے جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب آپ بھی کچھ بتا دیں, آج کے جو اجلاس ہنگامی طور پر بلائے گئے ان کا مقصد کیا تھا, ایجنڈا کیا تھا؟ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کرسیاں خالی دیکھی ہم لوگوں نے. دیکھیں شازیہ, مہربانی آپ کی, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے کویشچن کیا ہے یہ کویشچن سب کو ہاؤنٹ کر رہا تھا. سبھی جتنے ممبران تھے یا جتنی پارٹیاں تھیں, حتیٰ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ تھی ہماری جو ہاؤس سے پہلے ایک ہوتی ہے ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی, اور اس میں جو گورنمنٹ کے ٹریجری بینچز سے پی ٹی آئی کے نمائندے تھے, کچھ ممبران تھے, کچھ منسٹر ہوتے ہیں ان کے, اور اسی طرح ساری پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہاں جتنی بھی پارٹی ہاؤس میں ہے. تو وہاں تمام چاہے وہ الائز تھے ان کے گورنمنٹ کے, چاہے گورنمنٹ کے اپنے نمائندے تھے, وہ سبھی حیران تھے. حتیٰ کہ وہاں ان کے اپنے ایک بڑے اہم رکن نے یہ بات کی کہ یہ مجھے بتائیں کہ جب مجھے نہیں پتا جو ریلیونٹ ہے بزنس کے متعلق ہاؤس میں چلانے کا ان کا پی ٹی آئی کی طرف سے, انہوں نے کہا جی مجھے نہیں سمجھ آئی, اور میں صبح 5:30 سے چلا ہوں گھر سے اور یہاں پہنچا ہوں, اور بڑے مشکل حالات ہر ایک نے شیڈول کیا ہوتا ہے, کوئی بہت سارے علاقے میں معاملات ہوتے ہیں, تو یہ بتائیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس طرح کے کرنا. تو ہم نے کہا ایمرجنسی تو ہمیں بتا دیں. تو وہاں کہا گیا کہ نہیں روٹین یہ ہے. تو 3 مہینے سے تو سینٹ کا اجلاس بلایا نہیں اور روٹین میں بلا لیا, عجیب لگ رہی ہے بات. ہاں روٹین میں بلا لیا. تو وہاں پہ پھر پتا اب کسی نے کہا کہ ٹی وی پہ تو دوسری خبریں چل رہی ہیں, تو پھر کیبنٹ میں بھی یہ لے کے گئے ہیں آج جو ایکسٹینشن والا ایشو تھا, تو وہاں سے متفقہ وہاں سے منظور کر کے لے آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بات تھی تو وہاں آپ بتائیں. تو پھر ادھر یہ بات ہوئی کہ آپ ایک ایسے آفس کے ساتھ جو بڑا اہم آفس ہے اور جس کی سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے, ڈیفنس ریلیٹڈ ہے, اور اس کی کمانڈ ڈسپلن کا مسئلہ ہے, پہلے بھی آپ نے اس کے آفس کے ساتھ اس طرح کیا ہے, اور اب آج دوبارہ اس کو آپ اس طرح ہینڈل کر رہے ہیں. پہلے بھی ان کی مس ہینڈلنگ تھی ساری, جس طرح یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے, ورنہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن کریٹ ہوتی. تو ابھی آپ اس کو پھر دوبارہ اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ ہینڈل کر رہے ہیں, بتا نہیں رہے. تو پھر بڑی مشکل سے پتا چلا کہ جی ہاں یہ بھی بات ہے اور جمعے کو یہ بل لائیں گے. تو بھائی لانا ہے تو پھر اپوزیشن کو بھی بتانا تاکہ جمعے کو پیش کیا جائے گا پارلیمنٹ میں. جی جمعے کو جی بالکل. تو اپوزیشن کو اس میں بالکل اعتماد میں لیا گیا نہیں, وہاں پہ بات کی کہ یار دیکھیں اس ایک آفس کا ایک وقار ہے, سارا کچھ ہے. جس طرح ابھی پھر وہ وہاں بات ہوئی انڈیا کی بھی کہ وہاں جس طرح انہوں نے کیا, تو آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپوزیشن کو بتائیں اور ساتھ بٹھائیں تاکہ یہ احسن طریقے سے بات آگے بڑھے. تو پھر انہوں نے کل میرا حال کوئی کنسلٹیشن اس پہ کریں گے اپوزیشن کے ساتھ. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی طریقہ کار ان کو یہ پتہ نہیں یا جان بوجھ کے کرتے ہیں یا اس میں پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہے نا, انہوں نے آپ بتا رہے ہیں جمعے کو پیش کرنا ہے. دیکھیں کیا فیصلہ ہے اپوزیشن
اپوزیشن کا تو ابھی تک کوئی باضابطہ اس پہ بات نہیں ہوئی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس آفس کو ایک ایسا آفس ہے جس کو متنازع نہیں ہونا چاہیے، اور لیکن ان کی جو ہینڈلنگ ہے یہ ایک ایسی عجیب قسم کی ان کی ہینڈلنگ ہے، عجیب قسم کی ان کی سنجیدگی ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو بڑے عجیب انداز سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس پہ پہلے ان کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس کا، جو ایکسپیرینس پیچھے ہوا ہے، جس طرح یہ عدالت میں گیا، جس طرح انہوں نے ایک طرف سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ریویو پٹیشن لے کے اور دوسرا یہاں پہ مسودے تیار کر کے منظوری دے رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو دیکھیں، اگر ادھر انہوں نے کیا تو اس کو پھر وڈرا کریں یا کیا کرتے ہیں، ان کے فیصلے کوئی واقعی کسی کو کوئی ڈسکشن یا کسی سے کوئی مشورہ ہو، آن بورڈ لیں، کانفیڈنس میں لیں، تو تب کوئی بات بھی مشورہ کرے یا اس پہ کوئی بات کرے۔ لیکن کوئی عجیب سی جنہوں نے سچویشن کی ہوئی ہے، اس طرح سینٹ کو جو 3 مہینے بعد اجلاس کیا ہے، وہاں پہ بھی پہلی بڑی وہ تلخی پائی جاتی ہے ممبرز میں، اور جس طرح آج آپ نے ممبرز کی تقریریں سنی سینٹ میں، وہ تو بڑے سیکھ پا ہوئے ہیں کہ 3 مہینے سے یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد بلا رہے ہیں۔ ترمیم جو انہوں نے کی ہے آرڈیننس کے ذریعے، اب وہ پرائم منسٹر نے اب یہ ٹاسک دیا ہے حکومتی کمیٹی کو کہ آپ اپوزیشن کی بھی جو تجاویز ہیں نا ان کو بھی سنیں اور دیکھیں اور اس کو مسودے میں شامل کریں، تو اس حوالے سے اپوزیشن کا ہوم ورک مکمل ہے کہ آپ لوگ کیا اس میں چینجنگز چاہ رہے ہیں اس مسودے میں؟ جی بالکل، ہوم ورک مکمل ہے۔ ان کے ساتھ شروع میں بھی کوئی میٹنگز ہوئی تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگز کی اپوزیشن کے ساتھ، وہاں پہ ریکمنڈیشن کی، کافی ان کو ہمارا ایگریمنٹ تھا۔ کچھ سپریم کورٹ نے، جسٹس کھوسا نے اپنی ججمنٹ میں بھی کچھ باتیں کہیں کہ اس پہ پارلیمنٹ کو کام کرنا چاہیے، جس کا بیل میٹر تھا یا ریمانڈ کی بات تھی، آپ کو شاید پتا ہو 3-4 انہوں نے باتیں کہی تھی، وہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ 2 سال سے ایک اگر فیصلے ججمنٹ آئی ہوئی ہے تو اس پہ کو بھی آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی، تو یہ ساری باتیں تھی۔ پھر جب ایک فاروق نائک صاحب نے وہاں پہ بل پیش کیا سینٹ میں، اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا مل کے اور ایک وہاں پہ ریکمنڈیشن بنائی، تو وہ ریکمنڈیشن بھی ان کے ساتھ بات کی کہ ہماری ریکمنڈیشن ہے اور بڑی وہ زبردست وائبل پریکٹیکل ہیں، جو چیزیں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو، افیکٹولی ہو اور صحیح اکاؤنٹیبلٹی ہو، اینگولر نہ ہو، وکٹمائزیشن نہ ہو۔ 2009 میں اگر آپ لوگ پیپلز پارٹی کی سن لیتے، مان لیتے کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ نیب قوانین کو آئیں ہمارے ساتھ بدلیں، اور نون لیگ نہیں مانی تھی، اور شاید آپ لوگوں کو آج اس غلطی کا احساس بھی ہے، اس وقت اگر آج مان لیتے تو اپوزیشن کا آج ویسے حال نہ ہوتا۔ یہ اب ان کے ساتھ بھی تو مل کے کرنے جا رہے ہیں نا ترمیم، تب کر لیتے۔ نہیں، بات شازیہ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ آپ نے کہا کہ اس غلطی کا شاید آپ کو احساس ہے، ہمیں احساس ہے، برملا بار بار ہم کہہ بھی چکے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، لیکن وہ کوئی غلطی ایسی نہیں تھی، انٹینشنل نہیں تھی، ایک گڈ فیتھ میں کہ ٹھیک ہے اگر یہ واقعی احتساب ہونا چاہیے اور سارا سلسلہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس طرح احتساب کے قانون کو، ادارے کو استعمال کیا جائے گا، یہ میرا خیال ہے کہ کبھی بھی تاریخ لکھے گی کہ کس طرح بات ہوئی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ صرف لاز جو ہیں، جتنے بھی لاز ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے، وہ صرف اپوزیشن کے لیے رہ گئے ہیں۔ اتنے بڑے میگا پروجیکٹس ان کے جو کے پی کے میں ہیں یا ان کے گورنمنٹ کے اپنے ان کے سکینڈل ہیں، کوئی ان کو ٹچ کرنے والا نہیں۔ یہ ساری جماعت میں کوئی ایسا ایک رکن بھی نہیں جس کو یہ کہہ سکے کہ یار اس کا جو کام ہے یا وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے کہ تاریخ یا مورخ کیا لکھے گا اس دور کے متعلق۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آخری سوال کا جواب دے دیں۔ جو نواز شریف صاحب کی ضمانت میں توسیع کے لیے جو پنجاب حکومت کے پاس آپ کی ایک درخواست پڑی ہوئی ہے، وہ کیا ان کا کوئی رسپانس آیا ہے؟ کیوں وہ ابھی تک اس کو رسپونڈ نہیں کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ؟ دیکھیں ان کا وتیرہ یہی ہے کہ جس طرح آپ پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جتنے شدید علیل تھے، جس طرح کی ان کی کنڈیشن تھی، اس کو کس طرح ڈرم بیٹنگ کی گئی، ناٹ بلو پرائم منسٹر سے، پرائم منسٹر نے خود کی یہ ساری کہ وہ دیکھیں وہ کس طرح ادھر ہیں، وہ کس طرح۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو نہ اپنے ڈاکٹروں پہ اعتماد ہے، نہ اپنے منسٹر پہ اعتماد ہے، نہ اپنی شوکت خانہ کے ڈاکٹروں پہ اعتماد ہے، نہ لندن کے ڈاکٹروں پہ اعتماد ہے۔ 4-4 5-5 وہاں ہاسپٹل ہیں اور یہ بات یہاں عجیب کر دیتے ہیں۔ اب ان کی رپورٹیں آئی ہیں اور اس کو یہ دیکھ کے اب کہتے ہیں مزید رپورٹیں بھیجیں۔ جسٹ
میں سمجھتا ہوں کہ ان ہیومن ایٹیچیوڈ ہے ان کا ٹوورڈز یہ ہمارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو جو رپورٹیں آئی ہیں ان کے پاس جو کہ پروسیس یہ کر رہے ہیں اس میں انہوں نے مزید کچھ لیٹر لکھے ہیں ہمارے وکیل کو اور وہ اس کا جواب دیں گے. لیکن میں بتاؤں کہ ان کا اندر جو ایک چیز ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی سوچ کیا ہے, ان کا طریقہ کار کیا ہے. ان کو اور ان کو بدلنا چاہیے. ابھی ان کے بڑے ایک بہت زیادہ وہ ہے تھے یہ فواد چودھری صاحب, آپ ان کی بات سنیں, آپ کہتے ہیں فہم و تفہیم سے آگے بڑھنا چاہیے. بالکل, لیکن بھائی آپ تو بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ابھی میں سینٹ میں سن رہا تھا یہ فواد صاحب بات کر رہے تھے, اس کے فوراً بعد وہ ایک ان کے پتہ نہیں فیصل جاوید پتہ نہیں جاوید فیصل کیا نام ہے, فیصل جاوید, وہ اٹھے, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کا مشن ہے کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. بھائی آپ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں, کس طرح آپ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے میڈیا والوں سے یا آپ لوگوں سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی 1.5 سال انہوں نے انتہائی بد انتظامی کے ساتھ, نااہلی کے ساتھ, نالائکی کے ساتھ حکمرانی کی. اب وقت ہے آج 1 جنوری سے یہ ایک وعدہ کریں کہ ہم صحیح ڈائریکشن لیں گے, ہم صحیح سپیرٹ میں ڈیموکریٹک اور پارلیمنٹری سپیرٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. میرا معاملات شاید سنبھالے جا سکیں. ورنہ یہ جب کہتے ہیں نا کہ 2020 میں الیکشن کا آپ کہتے ہیں جی نہیں ہوگا, یہ ہو کے رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اس انداز سے چلے جس طرح 1.5 سال چلا ہے. میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں یہ لگتا ہے کہ 2020 سال الیکشن کا سال ہے کہ وزیر اعظم کے مطابق یہ خوشخبریوں کا سال ہے, اپوزیشن کے مطابق یہ الیکشن کا سال ہے. شازیہ میری بات سن لیں نا, 2020 میں پاکستان میں اتنی سخت نہیں ہے نہ 22 کروڑ عوام میں کہ اس قسم کی حکمرانی کو وہ برداشت کر سکیں یا ان کے ڈائجسٹ ان میں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ہو کے رہے گا اگر انہوں نے وہی بات ڈیموکریٹک اور پارلیمنٹری اسپرٹ کے ساتھ آگے نہ بڑھے تو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا. فیصل, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں بھئی 2020 میں تو ہمیں خوشخبریاں ملنے والی ہیں, جس طرح وزراء بھی کہہ رہے ہیں, جس طرح وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 2020 جو ہے وہ خوشخبریوں کا سال ہوگا. جو مشکلات کا سال تھا 2019 جو گزر گیا, اب آسانیاں آگے ہوں گی. لیکن جس طریقے سے آج بجلی مہنگی ہوئی, پیٹرول مہنگا ہوا, گیس مہنگی ہوئی, یہ خوشخبریاں دے رہے ہیں یا مزید اذیت دے رہے ہیں آپ لوگ عوام کو؟ دیکھیے شازیہ, یہ سوال تو بالکل آپ کا ٹھیک سوال ہے, اور لیکن آج ہی وزیر اعظم صاحب نے ایک سپیچ بھی کی تھی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جس جگہ پہ اکانومی ملی تھی تو پہلی سٹیج پر ہم نے ملک کی اکانومی کو دیوالیہ ہونے سے بچایا 2018 میں. 2019 میں ہم نے اکانومی کو مستحکم کیا. آج ورلڈ بینک کہتا ہے, IMF کہتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے, موڈیز کی ریٹنگ جو ہے وہ نیگیٹو سے سٹیبل ہو گئی ہے. تمام تر انڈیکیٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی مستحکم ہوگی. اب آپ کا جو سوال ہے کہ عام آدمی جس کی بجلی مہنگی, گیس مہنگی, مہنگائی, اس کو اب اس کے ہماری جو پالیسیز آئیں, جس طرح ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا, اب اس کے اثرات عام آدمی پر جانا شروع ہوں گے 2020 میں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو جدھر یہ اکانومی چھوڑ کے گئے تو ڈالر جو ہے, ہمارا جو روپیہ ہے, اس کی قدر گر گئی. اور آپ یقین کیجئے اگر ہم یہ اقدامات نہ کرتے تو روپے کی قدر اتنی گر گئی تھی کہ اس نے چلے جانا تھا 200-250 پہ چلے جانا تھا ڈالر. یہ تو امیدیں تو نہ دلائیں کہ خوشخبریاں ہوں گی 2020 میں, پھر پہلے آپ لوگ اقدامات کر لیں. وہ ایسی امیدیں نہ دلائیں نا جو پوری نہ ہو, پھر آپ لوگوں کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے, پھر عوام آپ سے سوال پوچھیں. یہ اسی طرح شازیہ کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی پہلے 15 منٹ میں کہہ دیا تھا اپوزیشن نے کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی, پہلے 15 منٹ میں. ابھی 2020 کا پہلا دن ہی گزرا ہے تو آپ یہ بات کر رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لانگ ٹرم پالیسیز یعنی کہ جوگاڑ سے ملک کو ٹھیک نہیں کرنا. تو 2020 عوام کا سال ہے, خوشحالی آئے گی, ترقی آئے گی. وہ ایک کٹھن راستہ تھا 2019
یہ بھی آج پرائم منسٹر نے بتایا نا اسپیچ میں کہ 2019 ایک مشکل سال تھا اور اس مشکل سے ہم نکلے ہیں. ہماری آج جو اکانومی جس کی پوری دنیا متعارف ہے اس کے اب عام آدمی پہ اثرات جانا شروع ہوں گے. اور یہ جو بنیادی چیزیں اب میں آپ کو بتاؤں, جو گھر کا چلانا ہے, جو بیسک آئٹمز ہوتے ہیں کسی بھی گھر کو چلانے کے لیے, اشیاء خرد و نوش جو ہوتی ہیں, وہ جو قیمتیں ہیں آپ کو جنوری کے مہینے میں ہی ایک زبردست ہمارا ایک جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے لیے, جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایک ریلیف پیکج آنے والا ہے, جس سے ان کے گھر پہ بوجھ کم پڑے گا. جو بالکل جو افورڈ نہیں کر سکتے لوگ, ان کے کچن پہ بوجھ بہت کم پڑے گا. وہ یوٹیلیٹی سٹورز کا ایک زبردست چیز آ رہی ہے. اس کے ساتھ احساس پروگرام کی راشن کارڈ جو ہمارا آ رہا ہے بہت ہی ایک اسی ہفتے کے اینڈ پہ آ جائے گا. اور پھر آگے جا کے جو ہیلتھ کارڈ ہے ہمارا, اس کو ہم 10 ملین تک لے کے جا رہے ہیں. کب یہ آپ لوگ کریں گے, کب ریلیف ملیں گے؟ خیر آگے بڑھتے ہیں. فیض صاحب, آج جو وفاقی کابینہ کا بھی ہنگامی اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے جو ترمیمی بل کا آپ مسودہ منظور کیا آج کابینٹ نے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک طرف تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے مطابق آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے. دوسری طرف 26 دسمبر کو وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی جو درخواست دائر کی. پھر اگر یہ کام کرنا تھا, آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنی تھی, تو سپریم کورٹ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ وہاں جانے کا فیصلہ کیوں کیا پھر آپ لوگوں نے؟ واہ شازیہ, آپ کے سوال میں ہی جواب ہے اس کا. کیا؟ ایک طرف عدالت کا فیصلہ آیا ہوا ہے, عدالت کا حکم آیا ہوا ہے, اس پہ عمل کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم کر رہے ہیں حکم. اب ریویو میں ہم جا رہے ہیں. اب ریویو پہ کب لگتا ہے؟ اگر وہ نہیں لگتا تو آپ ہی نے کہنا تھا جی کہ عدالت کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کر دیا. آپ تو گئے ہی نہیں پارلیمنٹ جو ترمیم کرنے کے لیے, پارلیمنٹ نہیں گئے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کا حکم ماننا ہی تھا تو پھر ان کے فیصلے کے خلاف پٹیشن لے کے ریویو کیوں جا رہے ہیں؟ میں تو یہ سوال کر رہی ہوں. میں یہی جواب دے رہا ہوں آپ کو. ترمیم عدالت کا حکم ہے کہ ترمیم کرنی ہے, پارلیمنٹ میں جانا ہے, وہ بھی ہم جا رہے ہیں. ریویو میں بھی ڈالا. اب ریویو کب لگتا ہے یہ نہیں پتا ہے, وہ تو ٹائم باؤنڈ ہے نا کہ آپ نے اتنے عرصے میں یہ ترمیم کرنی ہے. تو ترمیم دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ترمیم ہے, یہ سمجھ لیں, یہ جو ترمیم ہے جو عدالت کا حکم آیا ہے, یہ انتہائی قومی مفاد کی ترمیم ہے. اور انتہائی قومی مفاد سے مطلب سیکیورٹی سے ریلیٹڈ یہ ترمیم ہے, اور یہ کسی ایک حکومت کے لیے نہیں ہے, یہ آنے والے وقت کے لیے ہے. تو اس لیے اس میں تمام تر جو پارلیمنٹیرینز ہیں, چاہے وہ سینٹ میں ہے, نیشنل اسمبلی میں, وہ تمام تر اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے, کیونکہ یہ کوئی سیاسی کوئی ترمیم یا کوئی سیاسی چیز نہیں. اچھا فیصل, آج جو دونوں ایوانوں کے اجلاس بلائے گئے اکتوبر سے, تو ویسے تو سینٹ کا اجلاس ہوا نہیں تھا, بڑی اچھی بات ہے اجلاس تو ہوا آج. فواد چودھری صاحب, آپ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جب وہ تقریر کر رہے تھے سینٹ میں, انہوں نے بڑی اچھی کچھ باتیں کی آج کہ ڈیموکریسی اگر چلانی ہے تو اپوزیشن حکومت کو کامن ایجنڈے پر جو ہے نا وہ اکٹھا ہونا چاہیے. آج ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی وہ ایسی باتیں ہی کر رہے تھے. ہمارا سوال یہ کہ جمہوریت میں تو ظاہر ہے پارلیمان ہی سپریم ہوتی ہے, تو پھر اگر جب پارلیمنٹ میں فیصلے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرنے چاہیے, اب آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ ریئلائزیشن ہو بھی رہی ہے, تو پھر آرڈیننس کے سہارے لے کے آپ لوگ حکومت کیوں چلا رہے ہیں؟ پچھلے 1.5 سالوں میں قانون سازی آپ پارلیمنٹ سے کیوں نہیں کروا سکے آپ لوگ؟ شازیہ, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی تاکہ سب کو سمجھ آئے. پہلے تو خیر آرڈیننس تو آپ یہ بھی گن لیں کہ آرڈیننس کتنے آئے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں, کتنے آئے تھے پی ایم ایل این کے, وہ بھی آتے رہے آرڈیننس. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک انٹرسٹ کی بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, زینب الرٹ بل. اب زینب الرٹ بل جو تھا وہ بہت زیادہ ضروری بل ہے, بہت زیادہ. وہ کمیٹی پہ چلا گیا, پارلیمنٹ میں آیا نا, کمیٹی میں چلا گیا. کتنے مہینے کمیٹی, ہیومن رائٹس کمیٹی جس کو بلاول چیئر کرتے ہیں, وہ کمیٹی کے اندر ہی پڑا رہا, اور اتنے واقعات ہو رہے ہیں, اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, اتنا ضروری بل. تو جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اگر وہ آرڈیننس میں آ جائیں, اور پارلیمنٹ میں یہ جو کرتے رہتے ہیں, یہ آتے کیا ہے پارلیمنٹ میں کرنے کے لیے؟ یہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں صرف اپنے تھانوں سے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے, پروٹیکشن آرڈر لینے کے لیے, اور اپنے لیڈرز کی کرپشن کو پروٹیکشن دینے کے لیے. زیادہ تر تو اس لیے آتے ہیں. کچھ ہیں جو کہ بڑے اچھا کام بھی کر رہے ہیں, فعال کردار ادا کر رہے ہیں,
تو یہ ہمیں مت بتائیں کہ آرڈیننس اور یہ پارلیمنٹ کے اندر آج بھی ہم نے کہا کہ آپ جہاں گورنمنٹ غلط جائے ایشوز کے اوپر اس کی تصحیح کریں، جہاں ٹھیک ہے اس کا ساتھ دیں. تو پھر بھی آ جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب تو اپنے وعدے کے باوجود نہیں آتے جنہوں نے ہر بدھ کو سوالوں کے جواب دینے تھے. بہت بہت شکریہ فیصل جاوید، سینیٹر فیصل جاوید ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین سال 2019 پاک بھارت کشیدگی سے بھرپور سال رہا. دفتر خارجہ کے اعداد و شمار دیکھیں جن کے مطابق سال 2019 میں بھارت نے 3000 سے زائد مرتبہ LOC کی خلاف ورزی کی اور ان خلاف ورزیوں کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 59 افراد شہید جبکہ 281 زخمی ہوئے. جانی نقصان کے علاوہ املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور 105 گھر تباہ ہوئے جبکہ بھارتی فائرنگ سے 106 مویشی ہلاک ہوئے. پاک فوج کی جانب سے بھارتی توپوں کو خاموش کروانے کا بھی سلسلہ جاری رہا اور بھارتی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ میں طلبی کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جاتا رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے پر عالمی دنیا کی توجہ بھارت کی جانب کیوں نہیں جاتی؟ کیوں اس معاملے کو عالمی برادری کے سامنے نہیں اٹھایا جاتا؟ اسی طرح کشمیر میں بھی بھارتی مظالم جاری ہیں اور سال 2019 میں کشمیر کے اندر 210 کشمیریوں کو شہید کیا گیا جبکہ 12,000 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا جبکہ 162 کشمیری پیلٹ گن کا نشانہ بن کر بینائی سے محروم ہوئے جبکہ نئے بھارتی آرمی چیف نے اپنے پہلے بیان سے ہی سب کی توجہ اپنی جانب جو ہے نا وہ مبذول کروا لی. نئے بھارتی آرمی چیف نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان نے ریاستی دہشت گردی ختم نہ کی تو بھارت جو ہے وہ پیشگی تدبیر کے طور پر دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کا حق محفوظ رکھتا ہے. نئے آرمی چیف کی اس ہرزہ سرائی کا جواب DG ISPR نے کچھ ایسے دیا اور کہا کہ ویلکم ٹو دا پارٹی. ہم آپ سے بہتری کی امید کرتے ہیں کہ 27 فروری 2019 کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتری آ چکی ہوگی. دوسری طرف مودی کی شدت پسندی اب بھارت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. متنازع شہریت بل کے خلاف بھارت بھر میں جاری مظاہروں سے بھارتی معیشت کو 500 کروڑ سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے اور نئے سال کے پہلے ماہ میں اس سے بھی زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے. سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو مودی کی نفرت ہے یہ بھارت کو اور مزید کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے؟ یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ اس پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب آپ کا. شاہد لطیف صاحب، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا 2019 میں بھارت کی انتہا پسندی ہمیں کشمیر میں بھی نظر آئی. LOC پر بھارت نے حالات کو کشیدہ بنائے رکھا. جس طرح میں نے کہا کہ بھارتی فائرنگ سے 59 شہری ہمارے شہید ہوئے اور جس طریقے سے اب بھارت نے اپنے سابق آرمی چیف بپن راوت کو آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے چیف آف ڈیفنس سٹاف بنانے کی ایک راہ کو ہموار کیا ہے. بھارت کے اس اقدام سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتہا پسندی کا یہ جو تسلسل ہے یہ مزید بڑھنے والا ہے، جاری رہے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مودی حکومت کا تعلق ہے وہ تو اس کام سے رک نہیں سکتا کیونکہ وہ شخص صرف ایک ہی چیز جانتا ہے اور وہ ہے دہشت گردی. دہشت گرد جماعت کا آج بھی سرگرم رکن ہے اور پھر اس کو ایسے تو ہم ہٹلر نہیں کہتے. ہٹلر کی جو بربریت اور ہٹلر کا جو رویہ ہے وہ آج مودی کی صورت میں اس دنیا میں ابھر کر سامنے آیا ہے اور اس کی جماعت بالکل اسی طرح جیسے نازی پارٹی یہودیوں کے خلاف جو کچھ کروایا جاتا تھا وہ آج RSS کر رہی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے بھارت کا، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا اب تو مجھے زوال نظر آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ قدرت کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اب طریقہ کار جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نظر آ رہا ہے. وہ جو شہریت بل یعنی جو ظلم ہے اس کی انتہا اور اس کی جو اڑان ہے وہ کہاں تک آپ کو نظر آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے بھارت کو اس شخص نے آگ میں جھونک دیا ہے. اب اس کا مزہ بھی خود چکھے اور جن لوگوں کو اس نے اس کا حصہ بنائے رکھا وہ بھی چکھیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جو آگ لگ چکی ہے ہندوستان میں، طول و عرض میں آگ ہے اور جگہ جگہ چپے چپے میں یہ آگ جو ہے یہ بھڑک چکی ہے
اور اس کو اور شاہد روکنا لطیف صاحب مودی کے اب دیکھیں نا اختیار میں نہیں مختلف ہے۔ ریاستوں میں مودار ہار بھی رہی ہے، دوسری طرف پنجاب کو دیکھ لیں، مہاراشٹر دیکھ لیں، دلی، مغربی بنگال، آندھرا پردیش، راجستھان، بہار، آسام، اڑیسہ، ان کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے تو اس قانون کو ماننے سے، عمل درآمد کرنے سے انکار ہی بالکل کر دیا نا کہ ہم انکار نہیں کریں گے۔ الٹا ہندو جو پنڈت ہیں وہ بھی اس کے خلاف جو ہے نا وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ تو ایسے میں جب مختلف ریاستوں کی حکومتیں ایک قانون جو پاس ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر دیں تو اس ایسے قانون کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، کیا وقت، کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ دیکھیں یہ بھارت سرکار کے خلاف کھلم کھلا بغاوت ہے۔ جب ریاستیں ہی انکار کر دیں تو اس کا عمل درآمد کون کرائے گا؟ یہ اس کے منہ پہ تھپڑ ہے، ایک بغاوت ہے، اور اس کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اس نے بیشتر فوج جو ہے اپنی وہ کشمیر میں لگا رکھی ہے، اور جو ظلم و تشدد اور بربریت کشمیر میں اب 150 دن ہو گئے تقریباً جو کرفیو ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جانا چاہیے، جس کی گزارش بھی کر دی گئی ہے ان سے کہ اس میں یہ ریکارڈ جو ہے یہ ڈالا جائے بھارت کے بارے میں۔ تو اب اسی لیے میں نے کہا کہ چیزیں اس حکومت کے ہاتھ سے باہر ہو چکی، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اب چیزیں ویسے ہی ہوں گی جو حشر بھارت کا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا شاہد لطیف صاحب، جو نئے بھارتی آرمی چیف نے جو ایک دھمکی دی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھرپور اس کا جواب بھی دیا ہے، تو یہ جو دھمکی ہے یہ پلوامہ جیسے ڈرامے کا، اس جیسے حملے کا ایک اندیا ہے جس کا اظہار، ان خدشات کا اظہار تو پاکستان بارہا کر چکا ہے، تو یہ اسی طرف اشارہ ہے جو بھارتی آرمی چیف کی جو دھمکی ہے؟ یہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہے، کیونکہ ان کا کام اب صرف دھمکیاں رہ گیا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مودی کی طرف سے بھی ہمیں دھمکیاں ملتی رہیں، جو کہ اس کا حشر جو پلوامہ کے انسیڈنٹ کے بعد ہوا بالا کوٹ میں وہ سب نے دیکھا اور جگ ہنسائی ہوئی۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ کار بن چکا ہے کہ جب کچھ کر نہیں سکتے تو دھمکیاں، ہمیں سرجیکل سٹرائکس ہی دی جاتی تھیں، ہماری کچھ چوکیوں پر توپ کے گولے گرانا اور پھر وہاں سے کچھ چیزیں اکٹھی کر کے دنیا کو بیوقوف بنانا کہ جی ہم نے سرجیکل سٹرائکس کر دی، پوری دنیا اس پر ہنسی۔ یعنی یہ پروفیشنل طریقے نہیں ہیں۔ تو جھوٹ بولنا تو ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، اور خود ہی پہلے اپنے ٹی وی سے وہ بھرپور طریقے سے میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور کچھ دیر بعد کہتا ہے وہ غلطی ہو گئی، وہ ایسے نہیں تھا، دراصل ایسے تھا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا شاہد لطیف صاحب، اس پر بھی ذرا بات کر لیں۔ عراق میں جو امریکی سفارت خانے پر جو حملہ ہوا ہے، اب امریکہ ایران کو دھمکی دے رہا ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے مڈل ایسٹ کے حالات جو ہے نا وہ خراب ہو سکتے ہیں؟ بالکل۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، ایران کے ساتھ اس کی رسہ کشی کب سے چل رہی ہے۔ مڈل ایسٹ میں وہ بہت پہلے سے ایکٹیو ہے۔ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر والا معاملہ ہے یہ ٹوٹلی اینٹی اسلام ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں ہمارے پرائم منسٹر نے پچھلی مرتبہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کھل کر بات چیت کی تھی کہ جو اینٹی اسلام سینٹیمنٹس ہیں ان کو اگر یہ نہیں رکتے تو پھر ہمارے جو جذبات ہیں آپ ان سے کھیلیں گے تو اس کی ری ایکشن تو ہوگی۔ یہ کھل کر انہوں نے بات کی تھی، اسلاموفوبیا کی بھی انہوں نے بات کی تھی۔ تو لہذا جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ بالکل ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو وہ پھلیں پھولیں، اور اسی لیے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت انہوں نے بار بار مختلف ملک جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ ہم نے دیکھا کہ لیبیا میں کیا ہوا، ہم نے دیکھا کہ ایران میں سوال کروں، عراق میں جو ہوا، ہم نے دیکھا کہ ایجپٹ میں کیا ہوا، شام میں جو ہوا، سب کے سامنے حال۔ اور بہت سی امریکی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی تھی، ان جنگوں سے امریکہ کو، دنیا کو کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے بربادی کے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ امریکہ کوئی ایران پر حملے کی اس طرح کی کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ دیکھیں امریکہ ماضی میں ایسی حرکتیں کر چکا ہے جس سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا اس کی عادت کا حصہ ہے۔ تو وہ پھر ابھی بھی ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ان جنگوں میں لگا چکا ہے، اور پھر اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ وہ اب افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے اور اگلے الیکشن سے پہلے یہ وہ کام کرنا چاہتا ہے، کیونکہ لوگوں کا جو رویہ ہے وہ بالکل ہرگز نے ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اب جنگ جو ہے وہ پھر سے سٹارٹ کرے ایران کے ساتھ جو اتنے عرصے سے یہ کرتا رہا۔ لوگ جو ہیں اب اس کی اجازت نہیں دیتے۔
تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کا رویہ ہے وہ پھر سے وہی جنگی تیاریوں والا رویہ ہے، اور وہ اس کا جو مقصد ہے خاص کر مشرق وسطیٰ والا، پھر ایران کے خلاف جو اس نے ایک انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے عرصہ دراز سے، وہ انا کو مورد الزام ٹھہرا کر پھر سے اس طرف کچھ نہ کچھ پیش رفت کرنا چاہتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اس کو اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ لطیف صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان نے آج اپنی تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ سال 2020 ترقی کا سال ہوگا اور عوام کو ریلیف دیں گے۔ آج بھی وزیراعظم نے ایسی بات کی کہ غریب طبقے کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، تاہم کمزور طبقوں کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر حکومتی اقدامات دیکھیں وہ تو بالکل اس سے برعکس نظر آ رہے ہیں، اور دیکھنے میں کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ غریب طبقہ مزید مہنگائی کے بوجھ تلے پستے جا رہا ہے اور پسے گا، اور ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ سال کے پہلے ہی روز آج ہی کے دن حکومت نے عوام کو مہنگائی کے 3 تحفے دیے ہیں۔ پہلا تحفہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 116 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 25 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اب نئی قیمت 127 روپے 26 پیسے ہو گئی ہے۔ اسی طرح مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ کیا گیا، اور دوسرا تحفہ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا ہے۔ حکومت نے گھریلو صارفین کے لیے ایل این جی کا گھریلو سلنڈر بھی 277 روپے 79 پیسے مہنگا کر دیا، جس کے بعد اب اس کی قیمت وہ 1791 روپے ہوگی، جو کہ گزشتہ ماہ 1513 روپے تھی۔ جبکہ تیسرا تحفہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا دیا گیا ہے۔ نیپرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کے فی یونٹ میں 1 روپے 56 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اضافہ اکتوبر کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے، اور اضافی رقم صارفین کو آئندہ مہینے جو بل آئیں گے ہم سب کو اس میں ہمیں ادا کرنا ہوگی۔ کراچی والوں کے لیے 4 روپے 88 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کی گئی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سال کے پہلے ہی دن عوام پر مہنگائی کا بم چلا کر عوام کو آپ کون سا ریلیف دینا چاہتے ہیں؟ ملک کی معیشت میں تو استحکام آ رہا ہے، لیکن عوام کی تباہ حال معیشت کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ وزیراعظم کو یقیناً اس کا جواب دینا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔